बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे से नाज़रीन को खुश आमदीद। देखती आँखों और सुनते कानों को बिन्ते आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर हाज़िर होती हूँ इस चैनल पर, और आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर ही हाज़िर हुई हूँ जिसका नाम है प्यार का प्यासा। चलें कहानी शुरू करते हैं। सुहेल का ये रोज़ का मामूल था कि उसे जब मौका मिलता वो उस जगह आकर बैठ जाता और अपने प्यार के प्यासे दिल की प्यास बुझाता। आज भी कुछ देर बैठा वो अपने बाबा को देखता रहा, फिर उठकर चला गया। सुहेल एक हसास लड़का था। उसके पैदा होते ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इतनी उम्र के बच्चे को तो माँ के प्यार और तवज्जो की भरपूर ज़रूरत होती है, इसलिए बाबा एक पढ़ी लिखी औरत को सुहेल की माँ बनाकर ले आए। सुरैया एक समझदार औरत थी। इसने आते ही सुहेल को अपने सीने से लगा लिया। इस तरह सुहेल माँ की मोहब्बत में परवान चढ़ने लगा। सुरैया भी इसे दिलो जान से चाहती थी। सुहेल जब 3 साल का हुआ तो शुएब उनके आंगन में फूल बनकर उतरा। शुएब सुहेल के लिए किसी तौर फूल से कम ना था। इसके नरम नरम गाल, खूबसूरत बाल हर वक्त सुहेल की जद में रहते। वो इसे छोटा भाई कहता न थकता और बार बार उसे प्यार करता। सुरैया भी इसके प्यार को प्यार से देखती और इसे गले लगा लेती। वक्त की एक तह गुजरी और सुहेल के प्यार को दबा गई। जमाने की हवाओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुहेल अब 5 साल का हो चुका था। शऊर ने इसके दिमाग को छू लिया था, लेकिन भाई की मोहब्बत में बराबर इजाफा हो रहा था। अलबत्ता माँ के प्यार में कुछ कमी आ गई थी। अब सुरैया का रवैया डांट डपट से तजावज करके मार पीट तक पहुंच चुका था। सुरैया जरा सी बात पर इसे हाथ मार देती। अब ये न जाने सुरैया के सौतेलेपन का असर था या उस दौलत का जो सुहेल के बाबा के पास रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। बाबा ने ये समझ कर कि सुरैया सुहेल की अच्छी देखभाल कर रही है, उसकी तरफ ध्यान देना ही कम कर दिया। अब बाबा अमूमन शहर से बाहर रहते। आखिरकार मुआशरे ने एक रिवायती कहानी को जन्म दे डाला। सुरैया के दिमाग में उसके चंद आकबत ना अंदेश सहेलियों ने ये बात डाल दी कि तुम्हारी दौलत पर सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा और तुम्हारे अपने बेटे शुएब का है। सुहेल का कांटा किसी तरह हटा दो। ये सोचे बिना कि दौलत की बुनियाद पर जो रिश्ते तोड़े या कायम किए जाते हैं वो अमूमन नापायदार होते हैं। सच्चा रिश्ता तो वही होता है जो बस प्यार और मोहब्बत का हो। सुरैया के मन में तो शैतान ने डेरा डाल रखा था। चुनाचे इसकी अकल ये सब सोचने को तैयार न थी कि इस हसास बच्चे को इस वक्त दौलत की नहीं प्यार की ज़रूरत है। बिल आखिर एक दिन सुरैया ने मामूली सी गलती पर सुहेल को इतना मारा और उसे घर से निकाल दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारे हाथ पर गरम अंगारा रख दूंगी। 7 साल का नहीफ सा बच्चा बगैर किसी गलती के घर से बेघर कर दिया गया। सुहेल के बाबा इन दिनों शहर से बाहर थे। सुहेल दिन भर चलता रहा, अपने आप को गाड़ियों के गौल और जा बजा गंदे पानी के जौहड़ों से बचाता रहा। आखिर कब तक? एक जगह थक हार कर उसे बैठना पड़ा। रात की तारीकी ने उसे दोहरे गम से दो चार कर दिया था। अंधेरे का खौफ, दूसरे भूख, इसे अब माँ याद आने लगी। नन्ना शुएब याद आने लगा, बाबा याद आने लगे। वो सबको पुकार पुकार कर रोने लगा। इसे हर तरफ अपनों के साए नजर आने लगे। आखिर को बच्चा था, बिलक बिलक कर रोने लगा। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। सुहेल खौफजदा होकर छुप गया, लेकिन हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ अब भी आ रही थी। गाड़ी से एक साया निकला और सुहेल की तरफ झुका। क्यों बेटा, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? हमदर्दी के 2 बोल मिले तो सुहेल एक बार फिर रोने लगा, हत्ता कि इसकी हिचकी बंध गई। घर जाना है, सुहेल से पूछा गया तो इसने हाँ में गर्दन हिला दी। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, और इसे गाड़ी में बिठा दिया गया। नाज़िमा, ओ नाज़िमा, देखो तो कौन आया है। सज्जाद अहमद की आवाज़ पर बेगम नाज़िमा सज्जाद बाहर आई तो सुहेल सज्जाद अहमद की गोद से उतर चुका था। ये कौन है भला? कहाँ से ले आए? बेगम नाज़िमा ने हैरानी से पूछा। सवालात बाद में, पहले आप इस बच्चे की भूख मिटाने का इंतज़ाम करें। सज्जाद अहमद के कहने पर बेगम नाज़िमा नौकरों को हिदायत देने चली दी।
دوسرے دن سہیل کے اوزان بحال ہوئے، اس کی تھکن دور ہوئی تو ناظمہ بیگم نے اس سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا۔ سجاد احمد کی ایک ہی بیٹی تھی، شازیہ، جو 10 سال کی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی بہن یا بھائی ہو جس کے ساتھ وہ خوب کھیلے۔ شام کو سجاد احمد آفس سے واپس آئے تو بیگم ناظمہ بولی، سجاد، میں نے سہیل سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ وہ ایک ہوشیار بچہ ہے اور ساتھ ہی حساس بھی۔ باپ کا نام فرید احمد ہے، ماں کا نام سریہ ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام شعیب بتاتا ہے۔ جب میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور مسلسل یہی بات دہرانے لگا کہ نہیں، امی ماریں گی، امی ماریں گی۔ اس کا مطلب ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ سجاد احمد ایک مایہ ناز وکیل تھے اور ایسے بیسیوں کیس ان کی نظر سے گزرے تھے، لہٰذا وہ ایک نقطے سے بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ بیگم ناظمہ سجاد ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون تھی اور اس طرح کے معاملات میں وہ سجاد صاحب کی مدد کرتی رہتی تھی۔ خیر، میں کل ہی سے اس کے گھر والوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شازیہ بیٹے، شازیہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ جی ابو۔ شازیہ سہیل کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیتی آئی۔ ابو، بہت پیارا بھائی ہے نا میرا؟ شازیہ نے سہیل کی تعریف کی۔ ہاں بیٹا، بہت پیارا بھائی ہے آپ کا۔ سجاد احمد کو بھی سہیل پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ سہیل کے ورثہ کی تلاش میں 2 ہفتے گزر گئے۔ سجاد احمد کی تلاش جاری تھی۔ سہیل اب اس گھر میں گھل مل گیا تھا۔ شازیہ کی طرح وہ بھی اب سجاد احمد اور ناظمہ بیگم کو ممی ڈیڈی کہنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کبھار کھیلتے کھیلتے کہیں گم ہو جاتا۔ اس کی نظریں دروازے پر جم جاتی جیسے اسے کسی کے آنے کی امید ہو۔ ایک دن سجاد احمد نے آتے ہی بیگم ناظمہ کو آواز دی اور انہیں بتایا کہ سہیل کے والدین کا پتہ چل گیا ہے اور میں ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ اچھا، بیگم ناظمہ امید بھرے لہجے میں بولی، پھر کیا نتیجہ سامنے آیا؟ میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں وکیل ہوں یا سہیل میرے پاس ہے۔ میں نے چند سوالات کیے جن کا نتیجہ انتہائی مایوس کن نکلا۔ سہیل کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سریہ ایک سوتیلی ماں ہے، شعیب اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ بقول فرید صاحب، سریہ سہیل کو بہت چاہتی ہے لیکن وہ شیطان بے وفا نکلا۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ سہیل اسکول نہیں جا رہا تھا، میں نے اسے زبردستی اسکول جانے کو کہا تو مجھے مارنے دوڑا اور پھر دھمکی دے کر چلا گیا۔ میں سمجھی کہ بچہ ہے، خود ہی چلا آئے گا۔ آخر میں سوتیلی ماں ہونا، میری بات کا کون یقین کرے گا؟ اب سہیل کا بابا اسے اپنے پاس رکھنے کو بھی تیار نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے سریہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ سہیل جس وقت مجھے ملا نہ تو اس کے ہاتھ میں بستہ تھا اور نہ ہی اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو پڑھنے کا بے حد شوقین ہے، شازیہ کے ساتھ کتنے مزے سے پڑھتا ہے۔ چلیں خیر، ہماری بیٹی کی آرزو اللہ نے پوری کر دی۔ ہم سمجھیں گے کہ سہیل کی صورت میں اللہ نے ایک اور اولاد ہمیں دے دی۔ واہ بیگم، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پھول سے بچے کی آبیاری کون کرے گا۔ چلیں اس خوشی میں ایک کپ چائے ہو جائے۔ ضرور۔ وقت کا پنچھی اپنی پوری رفتار سے بغیر رکے اڑتا رہا اور معاشرے میں جنم لینے والی اس کہانی کو نئے موڑ پر لے آیا۔ سہیل نے میٹرک اور پھر انٹر سائنس فرسٹ پوزیشن میں پاس کی تو سجاد صاحب نے اس کے اصرار پر اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا، جو دوسرے شہر میں تھا۔ سہیل کی رہائش کا مسئلہ ہاسٹل کے ذریعے حل ہو گیا۔ ہر ہفتے چھٹی کا دن وہ گھر آ کر گزارتا، جہاں اسے ماں کا پیار، باپ کی شفقت اور بہن کی لازوال محبت ملتی تھی۔ آج بھی وہ اچانک دروازے کو تکنے لگتا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک دن وہ ہاسٹل کے گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک صاحب سے ٹکرا گیا۔ آئی ایم سوری سر، اس نے معذرت چاہی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، جواب ملا۔ یہ کیا؟ اس کے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسی آواز کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے، اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے تو اس کی آنکھیں بے قرار تھیں۔ وہ اپنے بابا کو کیسے نہ پہچانتا؟ دوسرے دن جب وہ ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے پاس اپنی چھٹی لکھوانے گیا تو انہی صاحب کو وہاں بیٹھے پایا۔ جب وہ چلے گئے تو سہیل نے منتظم اعلیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام فرید احمد ہے، ان کا شمار ملک کے بڑے کاروباری حضرات میں ہوتا ہے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، حال ہی میں ہاسٹل کے عقب میں واقع کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں۔
اب تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی کہ یہی اس کے بابا ہیں۔ اس کے قدم انجانے میں ہاسٹل کے اگبی گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں ایک خوبصورت کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کھڑکی میں کھڑی کسی انسانی شبیہ کو اس نے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ تو اس کی ماں تھی، اس کی پیاری ماں۔ اس کے دیے ہوئے پیار کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ اسے آج بھی اس مقدس ہستی کے دیے ہوئے بوسے یاد تھے، اور آج بھی اس کا دل اس کی آغوش میں مچلنے کو بے قرار تھا۔ لیکن ایسا شاید ممکن نہ تھا، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ تب سے یہ اس کا معمول بن چکا تھا، کبھی اسے کوئی نظر آتا اور کبھی کوئی بھی نظر نہ آتا، لیکن امید کے دیے روشن کرتا ہوا وہ دوبارہ وہاں پہنچ جاتا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ سہیل نے ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب اختیار کر لی اور ایک مقامی ہسپتال میں ڈیوٹی دینے لگا۔ سجاد احمد، بیگم سجاد، شازیہ کا متفقہ خیال تھا کہ سہیل اپنے پیشے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے ایک ایسا کلینک کھولے جہاں غریبوں کا تو مفت علاج ہوتا ہو لیکن امیروں سے پوری فیس لے جاتی ہو۔ اسی خیال کے پیش نظر ایک ایسا ہی کلینک زیر تعمیر تھا جو سجاد احمد کی تمام عمر کی محنت کا نچوڑ تھا۔ سہیل کے اس معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ آج بھی اس کوٹھی کے سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا۔ ایک روز سہیل ڈیوٹی پر تھا کہ ایک ایمرجنسی کیس اس کے وارڈ میں داخل ہوا۔ ایک خاتون کو راہ چلتے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نبض چل رہی تھی، بچایا جا سکتا تھا۔ سہیل مریضہ کی طرف بڑھا تو جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نرسوں کو چند احکامات دیے اور فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ کافی دیر بعد جب وہ ڈاکٹر مختار کے ہمراہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے فرید احمد اور شعیب کو اس نے مبارکباد دی اور بتایا کہ یہ سب ڈاکٹر مختار کی بروقت محنت کا نتیجہ ہے۔ سہیل نے ان دونوں کا تعارف ڈاکٹر مختار سے کروایا۔ ارے ڈاکٹر سہیل، سارا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر 2 بوتلیں خون نہ دیتے تو مریضہ کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ ویسے حیرت ہے کہ آپ کا خون مریضہ سے کیسے میچ کر گیا۔ ڈاکٹر مختار کے اس سوال کا سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرید احمد آگے بڑھے اور اسے تھپکی دی۔ آفرین ہے ایسے والدین پر جنہوں نے تم جیسی اولاد کو جنم دیا، جس نے خدمت کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ نہیں بابا، یہ تو میرا فرض تھا۔ آج بابا کہتے ہوئے اسے کتنا اچھا لگا۔ دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ جائے، لیکن کسی انجانے خوف کی بنا پر وہ ایسا کرنے سے باز رہا۔ دفتن سامنے سے سجاد احمد آتے نظر آئے۔ کیوں بیٹا، خیریت تو ہے؟ تمہاری ڈیوٹی تو وارڈ میں تھی۔ میں نے 2 بار فون کیا تو جواب ملا کہ تم آپریشن تھیٹر میں ہو۔ کوئی سیریس کیس تھا کیا؟ سجاد احمد تشویش سے بولے۔ سہیل کے جواب دینے سے پہلے ہی فرید احمد بولے، اچھا تو یہ آپ کا بیٹا ہے، بڑا ہی قابل ہے، مجھے فرید احمد کہتے ہیں۔ فرید احمد مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سجاد احمد نے بھی ان کی تقلید کی۔ فرید صاحب، ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے مل چکا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو کیسے بھول سکتے تھے جس کے وجود کا ایک حصہ ان کی آغوش میں پلا بڑھا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی ملاقات کو 16 برس بیت چکے تھے، لیکن وکیل ہونے کی حیثیت سے ہر بات یاد رکھنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ فرید صاحب، آج سہیل نے تو اپنا ہونے اور اپنے مقدس پیشے کا فرض ادا کر دیا۔ کل جب آپ کے فرائض کی باری تھی تب آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سجاد صاحب؟ کیا یہ میرا سہیل ہے؟ لیکن آپ نے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ سہیل آپ کے پاس ہے۔ احمد حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولے، دراصل میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا تھا کہ سہیل سے آپ لوگوں کو کتنی محبت ہے۔ اسے دیکھیے، یہ آج بھی ہر لمحہ، ہر آہٹ پر آپ کی پرچھائی تلاش کرتا رہتا ہے کہ کبھی تو اس کے اپنے سے مل جائیں گے۔ دیکھیے فرید صاحب، لگن سچی ہو، محبت سچی ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ آج اس نے کیسے موڑ پر آپ لوگوں کو ملوایا ہے۔ سہیل، جاؤ بیٹا، اپنے بابا سے مل لو۔ سجاد احمد نے سہیل کے کندھے کو تھپکتے ہوئے ہدایت کی۔ سہیل اس دن کے لیے تو بے قرار تھا۔ بابا جان کہہ کر فرید احمد کے گلے لگ گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بلا سوچے سمجھے تمہیں اپنے پیار سے دور کر دیا۔ فرید احمد رونے لگے۔ بابا جان، مجھے ممی، ڈیڈی اور شازیہ نے ذرے سے آفتاب بنا دیا ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔
سہیل نے پہلے اپنے آنسو پوچھے اور بڑی عقیدت سے کہا، نہیں بیٹا، دراصل ہمارا معاشرہ ابھی پیار کی خاموش زبان نہ بول سکتا ہے، نہ صحیح طرح سمجھ سکتا ہے۔ نفرت کی آسان روش نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ بس اتنا یاد رکھو بیٹا کہ پیار اور محبت کے رشتے کی ڈور ٹوٹنے نہ پائے، یہ جذبہ خداوندی ہے۔ یہ کہتے کہتے سجاد صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ سہیل اور فرید احمد کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے اور ہماری ملاقات کا وقت بھی۔ اگر آپ نے یہ کہانی مکمل سنی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی یا بری لگی، یا آپ کوئی اور کہانی یا کوئی علمی ادبی کتاب سننا چاہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور لکھیے، مجھے بیحد خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔